To introduce myself, I am Huma, doing Bachelor's from History Department, and I am here to moderate this event. First, I would like to call Mujahid Tabassum from BS second semester to the podium so that he could recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would like to call Adil Hussain from BS 6th semester to recite Naat in his melodious voice. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در, آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. Jazakallah. I, on behalf of History Society, welcome you all
to the seminar which is titled A Dialogue on Environment and Islam. Environment. It is what sustains us, nurtures us. Nature has bestowed us with everything which helps us not only to survive but to thrive. And yet Homo sapiens since the beginning of time have tried to corrupt it. As of now, our environment is retaliating against our misdeeds and gasping and crying for its very own survival. There is a Cree Indian proverb which goes, when the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will we realize we cannot eat money. In Islam, at many instances throughout Quran and Ahadith, Allah and His Prophet have signified the importance of preservation of nature and environment. Now, without further ado, let me introduce you to the first speaker of the seminar. He has done PhD in history from Quaid-e-Azam University, Islamabad. He heads the history department at the University of Sargodha. He has worked as a research fellow at Royal Holloway College, University of London. He has presented papers in various national and international conferences. He regularly contributes articles in various research journals as well as in major papers on diverse topics. I would like to call Dr. Abrar Suhail. Assalamu alaikum and good afternoon to everybody. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिस्ट्री सोसाइटी का कि उन्होंने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, तो शायद ये भी बेजा ना होगा। तो सोसाइटी ने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स पे, जो कि एनवायरनमेंट का क्राइसिस है, इस पे एक टाइमली सेमिनार मुनक्कद किया। सोसाइटी एस्टेब्लिश होने के बाद इन्होंने पहला करियर पाथ्स इन हिस्ट्री पे एक सेमिनार कंडक्ट किया था, जो कि अपने हवाले से ज़ाहिर बात है हिस्ट्री सोसाइटी है तो वो पर्टिकुलरली हिस्ट्री के डिसिप्लिन के हवाले से वो वाला सेमिनार था। और ये दूसरा इवेंट है जो कि एनवायरनमेंट एंड इस्लाम के हवाले से है। तो सोसाइटी के इंचार्ज डॉक्टर ज़फ़र मोइनुद्दीन और सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सेकेंडली मैडम निमरा और किब्रिया जो कि इस लिंकन कॉर्नर के मुंतज़िम हैं, जब भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमेशा मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और ये स्पेस हमें प्रोवाइड कर दी। हालांकि हमने इनको शॉर्ट नोटिस पे रिक्वेस्ट की थी और आज मॉर्निंग में भी इनका एक इवेंट था, तो उन्होंने ग्रेशियसली इस रिक्वेस्ट को ऑनर किया और इसको अवेलेबल कर दिया। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, बल्कि उससे पहले जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बलक अता साहब का हमें ज्वाइन करना। बलक अता साहब बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ही डिड MPhil फ्राम Quaid-e-Azam University Islamabad, started his PhD again from Quaid-e-Azam University Islamabad History Department, but meanwhile he got scholarship to study in University of Leeds. Leeds is UK's top-notch university, is one of the UK's top-notch universities. So Dr. Sahib completed his PhD from University of Leeds on medieval Islamic history. That is a very important area of research
because you may not know that in Pakistan and in overall South Asia, experts on medieval period وہ بہت کم ہیں. تو اور اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک عطا صاحب ڈاکٹر عطا محمد ہی از alumni of this institution as well. So you may say that he is amongst you people. He did his masters as a private candidate from University of Sargodha, and he topped and got gold medal in his MA history. تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو پرائیویٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے تھاؤزنڈز آف کینڈیڈیٹس اپیئر ان دیٹ ایگزام, تو اس کے اندر سے گولڈ میڈل آف کورس اٹ از اے ڈسٹنکشن. اور اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میں سب سے پہلے ایک کانٹیکسٹ بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آگے چل کے جو ڈاکٹر عطا صاحب کا ٹاپک ہے جو کہ انوائرمنٹ اینڈ اسلام ہے, اس پہ جب وہ بولیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ کہ ایک بنایا ہوا کانٹیکسٹ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. ویسے تو ہم کچھ عرصے سے انوائرمنٹ پہ بات جب کبھی ریلیونس کسی کورس میں بنتی ہے تو اس میں کرتے رہتے ہیں. البتہ یہ کہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے ایک تو میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ وین یورپینز فرسٹ ریچڈ Americas, means Americas were discovered by the Spanish. So at that time a Spanish person, a pirate, a freebooter, his name was Cortes, and he attacked the civilization of Aztec in Americas. So when Europeans approached that civilization, got that red-handed, muzzled that civilization, many of people were killed by this encounter because Europeans had guns, but the indigenous Americans did not have guns. They had sticks in their hands to fight with the Europeans. So they had to die, of course. And afterwards, the Europeans were very much focused on gathering gold and silver. So آپ نے پڑھا ہوگا کہ so much gold and silver came over to Europe, especially in Spain, that it was nearly equal to the whole gold and silver combined in the world, whole world. So it was so much. اچھا, جب لوکلز نے دیکھا کہ they are so much interested in gold and silver, تو Cortes was asked by someone indigenous that why you people are so much interested in this golden metal. Aztec replied, because I and my companions suffer from a disease of the heart, which can be cured only with gold. So this disease of the heart was symbolically our love for surplus. And when this concept of surplus was introduced in human civilization, there was no backtracking. People went on and on and on to gather more and more and more of this surplus. So much so کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ آج کی کنٹمپریری ورلڈ کو اگر آپ دیکھیں
تو چند لوگوں کی ویلتھ who are the most wealthy people on the face of this earth, ان کی ویلتھ ایک طرف اور باقی پورے پلانٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں آلموسٹ 6 بلین پاپولیشن، ان کی ویلتھ ایک طرف، اور چند لوگ یو میں سے 3-4 ٹاپ ناچ ویلدی پیپل. تو دس از دی کائنڈ آف ڈسپیرٹی دیٹ وی آر گوئنگ تھرو، اور اس کا جو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اوپر وہ بہت ہی کلوسل ہے. اینی ہاؤ، اس میں اگر ہم چند مائل سٹونز کا ذکر کریں کہ ہاؤ دس concept of surplus became essentially part of this human civilization, تو اس میں first of all the agricultural revolution added so much in this concept. کیونکہ اس سے پہلے تو جب ہنٹنگ گیدرنگ تھا تو people were not interested in surplus. Then afterwards, this agricultural revolution, it was the industrial revolution that whipped up this concept so much high that you may say that in the last 3 centuries کے اندر جو انوائرمنٹ کو ڈیمیج ہوا ہے وہی تو ریئل ڈیمیج ہے. اس سے پہلے آپ پیچھے تھاؤزنڈز آف ایئرز بھی پیچھے جائیں تو اس لیول کا سیپینز نے ڈیمیج اس ارتھ کو اور اس انوائرمنٹ کو نہیں کیا ہے. تو بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشن گیو سو مچ امپٹس ٹو دس ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بھی میں جو پوائنٹ جس پہ میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، فلاسفی آف ہسٹری کے اندر ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں، مارکسسٹ پرسپیکٹیو، فیمنسٹ پرسپیکٹیو، امپیریلسٹ اور کولونیلسٹ پرسپیکٹیو، پوسٹ کولونیلسٹ اور اورینٹلسٹ پرسپیکٹیو، اینڈ لائک وائز انوائرمنٹل پرسپیکٹیو. تو اگر these are basically different lenses, just like this one glasses that I am wearing. تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے جو پرسپیکٹیوز ہیں یہ ڈفرینٹ شیڈز کے لینز ہیں. آپ ایک لینز سے جب ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو ہسٹری ڈفرینٹ نظر آئے گی، اور اسی طرح سے جب دوسرا لینز استعمال کریں گے تو ہسٹری آپ کو مختلف نظر آئے گی. لیکن ان تمام پرسپیکٹیوز کے اندر یہ جو سرپلس ہے اس کو ہمیشہ ڈیولپمنٹ ہی کہا گیا. لیکن اگر آپ اس کو انوائرمنٹل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ریورسل ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا یہ ڈیگریڈیشن ہو جاتا ہے آف انوائرمنٹ. یہ ڈیولپمنٹ نہیں رہتی، بلکہ یہ پورے کا پورا جو سفر ہے اور جتنے لینڈ مارکس ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ سارے کے سارے لینڈ مارکس بن جاتے ہیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے. تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ کا ٹاپک ہے یہ انٹر ڈسپلنری ٹاپک ہے. اس کو جیوگرافی والے بھی دیکھتے ہیں، اس کو جیولوجی والے بھی دیکھتے ہیں، اس کو بایولوجی والے بھی دیکھتے ہیں، اس کو ہسٹری والے بھی دیکھتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ ڈسپلنس دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. آف کورس چونکہ یہ ٹاپک انٹر ڈسپلنری ہے تو اس کو اپروچ کرنے کا انداز بھی ملٹی ڈسپلنری ہے. تو لیکن اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، جس جو سچویشن ہے اور جس میں انوائرمنٹ کو ایک بہت بڑا نقصان آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو انسانوں کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کروں گا. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو
جو ڈیگریڈیشن یا جو لاس ہے وہ irreparable ہو چکا ہوا ہے، اور ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے کہ ہم اس کی ہیلنگ کر سکیں یا ایٹ لیسٹ اس کو سٹاپ ہی کر سکیں۔ وہ لوگ ہیں جو ان کو میں کہوں گا انوائرمنٹل ڈٹرمنسٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو آلریڈی ہمارے سرکمسٹانسز نے ڈٹرمنڈلی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہوا۔ دوسرے لوگ ہیں جو ہیں انوائرمنٹل پاسبلسٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جتنا لاس ہو گیا ہے تو اس طرح کا لاس تو پہلے بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا رہا ہے، اس لیول کا تو نہیں ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کئی کولیگز کے ساتھ بھی یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی لوگوں کے ساتھ بھی انوائرمنٹ کے ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، تو میں نے کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسانی دماغ بہت زبردست ہے، ہیومن بینگز نے اتنے زبردست کارنامے کیے ہیں اور ہر چیلنج کو رسپونڈ کیا ہے۔ تو انوائرمنٹل چیلنج اگرچہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے، لیکن پھر بھی اس کو رسپونڈ کرنے کی صلاحیت انسانوں کے پاس موجود ہے، تو لہذا پاسبلٹی ہے کہ اس کو بھی ہم کوپ اپ کر لیں گے۔ اب اس حوالے سے نا ایک جرنلسٹ ہے کرس ہیجز، اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس نے انوائرمنٹل پاسبلسٹ کے حوالے سے چند لائنیں لکھی تھیں۔ وہ کہتا ہے جی کاربن امیشنز میں کنٹینیو ٹو رائز، دی پولر آئس کیپس میں کنٹینیو ٹو میلٹ، کراپس yields may continue to decline, the world's forest may continue to burn, coastal cities may continue to sink under rising seas, and droughts may continue to wipe out fertile farmlands, but the messiahs of hope assure us that all will be right in the end, but only it won't۔ کرس ہیجز کا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ مختصراً کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم عطا صاحب کو ملے، we sapiens have proved ourselves as the greediest species۔ دی فرسٹ میسو جمپ، یہ میں نے تھوڑا سا اس کو سمرائز کیا ہے انوائرمنٹل پرسپیکٹو سے ہیومن ہسٹری کو۔ دی فرسٹ میسو جمپ ان دس ٹینڈنسی آف گریڈ واز دی ایگریکلچرل ریولوشن، بیکاز ڈومیسٹیکیشن آف پلانٹس، اینیملز اینڈ دی آئیڈیا آف ہیومن سیٹلمنٹ آر آلموسٹ simultaneous developments۔ دی سیکنڈ میجر جمپ واز انڈسٹریل ریولوشن۔ The tendency of accumulation that we are familiar with is the product of this revolution. Now, on the one hand, according to scientific estimates, the human population will be decreased to 1 billion only by 2100 AD due to massive environmental catastrophes. On the other hand, every industrial economy is trying its best to provide its citizens the American standard of living. Now, even if only China's population is elevated to American standard of living, how is it possible for the resources of planet Earth? Everything you see around yourself is extracted from natural resources, which are limited indeed. Now, resources are limited while our greed is unlimited. What will happen then? So this is the kind of situation. So sapiens henceforth have been decision makers regarding Earth's environment in future, rather near future. Environment will be decision maker regarding us. So
یہ کیسے ہے اس حوالے سے میں 2 ایگزامپلس دوں گا. In 2012, scientists estimated that Arctic ice could disappear by 2020. 2090, means by the end of this century. But in 2020, the speed of the ice melt and temperature rise in the Arctic led scientists to revise their projections to 2035. So these are statistics given by National Geographic. So it means the kind of change that was expected to happen in 2090 is now expected to happen in 2035. ابھی چند دن پہلے 17 مئی کو میں نے اپنے فیکلٹی کے گروپ میں وہ شیئر بھی کیا تھا. BBC نیوز نے ایک نیوز آئٹم دی اور اس میں یہ لکھا تھا, اس کا ٹائٹل یہ تھا, ورلڈ لائکلی ٹو وارم بیانڈ کی 1.5 سینٹی گریڈ لمٹ بائی 2027. So this was the most important ceiling. This ceiling was basically agreed upon by scientists of different fields کہ 1.5 سینٹی گریڈ سے ٹمپریچر اوپر نہیں جانا, 1.5 انکریز نہیں ہونا چاہیے فرام دیٹ اسٹینڈرڈ وچ واز دی اسٹینڈرڈ آف پری انڈسٹریلائزیشن. کہ پری انڈسٹریلائزیشن کے بعد سے یہ 1.5 کی سیلنگ کو کراس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب وہ کراس ہونے والا ہے بائی 2027 وچ از کوائٹ نیئر. تو اس طرح کی سچویشن میں جو پاسبلسٹ ہیں آف کورس ان کا کیس اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک اور ڈسپیرٹی بھی ہے. وہ ڈسپیرٹی ہے گلوبل نارتھ کی اور گلوبل ساؤتھ کی. گلوبل نارتھ از بیسیکلی ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ورلڈ. گلوبل ساؤتھ کے اندر غریب ملک ہیں, پاکستان جیسے, پاکستان سے مزید بھی تھوڑے غریب یا پاکستان سے تھوڑے بیٹر آف. لیکن انوائرمنٹل کرائسس جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو سیویئرلی ڈیمیج گلوبل ساؤتھ. وائل گلوبل نارتھ نے تو آلریڈی بہت زیادہ ایکومولیشن کی ایٹ دی کاسٹ آف دی گلوبل ساؤتھ اینڈ ایٹ دی کاسٹ آف دی انوائرمنٹ اینڈ ایٹ دی کاسٹ آف دی ہول ارتھ. تو اس میں گلوبل ساؤتھ کی طرف سے رسپانس بھی کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اکیڈیمیا کے اوپر اور گلوبل نالج کے اوپر بھی مونوپلی ہے گلوبل نارتھ کی. تو گلوبل ساؤتھ کا جو نالج پروڈیوس بھی ہوتا ہے وہ نارتھ والے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. لیکن انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک ہمارے دوست میرے سابقہ کلاس فیلو ڈاکٹر الہان نیاز who is serving as professor of history in قائد-اعظم یونیورسٹی, he has recently produced an important book جس کا ٹائٹل ہے ڈاؤن فال لیسنس فار آور فائنل سینچری. دس از اے کمپریہینسو رسپانس فرام دی گلوبل ساؤتھ. اور یہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس سب کو پڑھنی چاہیے یہ کتاب. بہت یہ ونڈرفل ریڈنگ ہے, ملٹی ڈسپلنری ہے, اور خاص طور پر ہسٹری اور فلاسفی آف ہسٹری کا پرسپیکٹو ہے. ایک ہمارے ہسٹورین کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس کو میں آلریڈی بھی کافی سارے گروپس کے اندر میں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے, آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے. اور آئی تھنک آئی ہیو ایگزاسٹڈ مائی ٹائم, لیکن میں صرف 2-3 منٹ میں اس کتاب کا تعارف کروانا چاہوں گا. اس میں 7 چیپٹرز ہیں, اور فرسٹ چیپٹر کا جو میں نے ایک لائن میں سمرائز کیا ہے کہ اس چیپٹر ایک چیپٹر کے اندر ہے کیا, میسج کیا ہے. تو فرسٹ چیپٹر کا جو میسج ہے وہ ہے کہ ہیومنز مسٹ لرن ٹو تھنک ان ہسٹوریکل ٹائمز. ہمیں صرف پریزنٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں صرف پریزنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, یا ہمیں
ہم عام طور پر زیادہ سے زیادہ پیچھے جاتے ہیں تو 50-60 سال 100 سال پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں اوور آل ہسٹوریکل ٹائم کے حوالے سے لانگ پاسٹ پرسپیکٹو ہمیں لینا چاہیے. نمبر 2 از دی نیڈ ٹو ابینڈن آور absurd fascination with economic growth. Converting natural assets into material ones is absurd. عام طور پر ابھی جو اکانومسٹ کا کنسیپٹ ہے ریگارڈنگ گروتھ وہ یہ ہے کہ بھئی کتنے % سے آپ کا جی ڈی پی گرو کر رہا ہے. جی ڈی پی کیا ہے؟ دیٹ از پروڈکشن بیسڈ. پروڈکشن کہاں سے آتی ہے؟ پروڈکشن کارخانوں سے آتی ہے, فیکٹری سے, اور اس میں را مٹیریل یوز ہوتا ہے. را مٹیریل بھی سارے کا سارا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے نیچر سے, اور وہ جو کارخانے ہیں, وہ جو فیکٹریز ہیں, ان کا سارے کا سارا جو پیدا کیا ہوا پولوشن ہے وہ بھی اگین جاتا ہے نیچرل سائیکل کے اندر. تو اٹ از ڈبلی ہارمنگ. تیسرا چیپٹر از موونگ ٹورڈز اے اسٹیشنری اسٹیٹ اور سم ورژن آف مینیج ڈی گروتھ. اعلان نیاز کا آرگیومنٹ یہ ہے, اور یہ بیسیکلی اٹ از بلٹ اپون آرگیومنٹ آف مینی فلاسفرز لائک ابن خلدون, لائک اسٹوارٹ مل, لائک کارل مارکس اینڈ مینی ادرز. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو, اور انہوں نے یہ نتیجہ بہت پہلے اخذ کیا تھا جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. اس وقت ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا لیول آف گروتھ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مینٹین نہیں رکھا جا سکتا. ہمیں ایک ایسی اسٹیج پہ جانا ہوگا جو یا تو اسٹیشنری اسٹیج ہو اور یا پھر ڈی گروتھ کی اسٹیج ہو. چیپٹر 4 یہ کہتا ہے پیپل نیڈ ٹو بی ٹولڈ دی ٹروتھ بائی دیئر گورنمنٹس. دی ارتھ از ڈائنگ اینڈ ہیومن ایکٹیویٹی از کلنگ اٹ. سنس ارتھ از ڈائنگ نو باڈی از گوئنگ ٹو ٹیل دی پیپل. میں بلکہ کل ہی وہ یہ والی میں نے وہ نیوز آئٹم بی بی سی پہ دیکھنی تھی, تو میں نے وہاں پہ بی بی سی کے سرچ پہ انوائرمنٹ لکھا, تو اس پہ ریسنٹلی 2-3 جو نیوز آئٹمس تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ فلاں کنٹری میں جو انوائرمنٹل پروٹیسٹرز ہیں ان کو پولیس پکڑ رہی ہے یا ان کو کنٹرول کر رہی ہے. مینس کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی جب ہم کرتے ہیں تو جو اسٹیٹ کے رکھوالے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یو آر ٹربل میکرز. چیپٹر نمبر 5 از ٹو اوائڈ xenophobic response to scarcities, reducing global trade and travel while encouraging local solutions. کہ ایک تو ہمیں ٹریڈ کو اور انٹرنیشنل ٹریول کو کم کرنا ہوگا, سیکنڈلی لوکل سلوشنز کی طرف آنا ہوگا, انڈیجنائزیشن کی طرف آنا ہوگا. نمبر 6 از دی ورلڈ شوڈ مینیج دی ڈکلائن آف اٹس پریزنٹ high level equilibrium in an orderly fashion and deliberately transition towards regenerative frameworks. So 1975 to 2025 was the golden age of capital. Now we should leave this capital. یہ جو ابھی جو سیپینس کا ایک ہیبٹ بن گیا ہوا ہے ریگارڈنگ سرپلس, اس کو ہمیں اب مکمل طور پر ڈسکریج کرنا ہوگا. اینڈ لاسٹ چیپٹر آف دس بک سیز کہ ان دی ایئرز اینڈ ڈیکیڈز ٹو کم پولیٹیکل آرڈرز اینڈ گورننس اسٹرکچرز ول بی سیویئرلی ٹیسٹڈ بائی دی لیول آف انوائرمنٹل کیٹاسٹرافیز دیٹ از بیسیکلی اپروچنگ دی ورلڈ, دیٹ از اپروچنگ دس ارتھ, اینڈ دیٹ از اپروچنگ سیپینس. So with these words, thank you very much for providing me this opportunity to talk to students of different semesters, and again I am highly thankful and grateful to Dr. Ata Mohammed that he has joined us. وہ ایکچوئل جو ہمارا ٹاپک ہے جو کہ انوائرمنٹ اینڈ اسلام ہے, اس پہ ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir.
Now to introduce our second speaker, Dr. Ata Muhammad has PhD in history from University of Leeds, United Kingdom. He teaches at the History Department, Government Talimul Islam College, Janabnagar. He has presented papers in various national and international conferences. He regularly contributes articles in various research journals. His book is getting published from Routledge, a renowned international publisher. He runs the Ayat Environmental Society. He is also the editor of a journal on environmental issues titled The Sacred Nature. During my studies at University of Leeds, UK, وہاں پہ میں نے ایک کتاب پڑھی مین اینڈ نیچر دا اسپریچول کرائسز آف ماڈرن مین، اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں نے اپنی جو آج سے 25 سال پہلے والی ولیج لائف تھی، کیونکہ ہمارا گاؤں بالکل دریا کے اوپر ہے، اس سے کمپیئر کیا کہ انوائرمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور پریکٹیکلی جو کچھ پچھلے 20-25 سال میں ہوا ہے، تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس حوالے سے ایک سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو واپس آ کے ہم نے پھر اپنے کالج میں آیات انوائرمنٹل سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ آیات کا جو ورڈ ہے یہ ہم نے قرآن پاک سے لیا ہے، وہاں پہ یہ 2-3 معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل کہ جو ہمارا سول ہے، انٹلیکٹ ہے، اس کو بھی آیات کے معنوں میں یوز کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی کریشن ہے اور اللہ پاک تک پہنچنے کا سورس ہے۔ سیکنڈلی قرآن پاک کی آیات، اور تھرڈلی اور موسٹ امپورٹنٹلی نیچرل آبجیکٹس جو ہیں وہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں اور اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کا بہت بڑا سورس ہے۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ ظفر شاہ صاحب نے چوز کیا ہے، اے ڈائیلاگ آن انوائرمنٹ اینڈ اسلام۔ ویری سمپل سی ٹاک ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ۔ انوائرمنٹ کیا ہے، ہم اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو کیوں ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اور تھرڈلی اور موسٹ امپورٹنٹلی اسلام کا کیا رسپانس۔ اگر ہم انوائرمنٹ کو ڈسٹرائب کریں تو جو کچھ آپ کے ارد گرد پایا جاتا ہے، میٹیریل ہے یا نان میٹیریل ہے، اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تھوڑا اور ڈیپ اس کو اگر ڈیفائن کریں تو انوائرمنٹ جو اللہ پاک نے کریٹ کی ہے اس کو نیچرل انوائرمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ اس کو تھوڑا اور ڈیپ اس کو ڈیفائن کریں تو انوائرمنٹ وہ چیز ہے جو کہ آپ کا انٹلیکچوئل، آپ کا فزیکل، آپ کا مینٹل، اور خاص طور پہ آپ کی جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کروشیل ہے۔ بٹ فار دا لاسٹ 2 or 3 سینچریز یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو بہت کروشیل ایلیمنٹ ہیں ہماری لائف کے اس دنیا میں، جس میں واٹر ہے، ایئر ہے اور لینڈ ہے، ان کو اس حد تک پولوٹ کر دیا ہے کہ فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری، جس طرح بٹی صاحب نے کہا، کہ ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس دنیا پہ وہ خطرے میں ہے، ہم لمبے عرصے کے لیے اس دنیا پہ نہیں چل سکتے۔ اور یہ بالکل نیا فینامنا ہے۔ اس سے پہلے ہسٹری میں تھوڑے بہت انوائرمنٹل ایشوز ہوتے تھے، گاڈ کا رول ہوتا تھا، کہیں پہ لاوا آیا ہے یا آگ لگی ہے کہیں پہ، لیکن اب یہ جو انوائرمنٹل ایشو ہے، کرائسس ہے، یہ مین میڈ ہے، اور اس کو پبلسائز کرنے میں اکیڈیمکس میں اور اکیڈیمکس سے باہر یہ جو 2 اسکالرز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ راچل کارسن جو تھی یہ بایولوجسٹ تھی، پروفیسر تھی امریکہ میں، اور انہوں نے 1960 کی دہائی میں ایک کتاب لکھی سائلنٹ سپرنگ، جس میں انہوں نے بڑا پینفلی یہ ڈسکرائب کیا کہ کس طرح ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور جو پیسٹیسائڈز ہیں وہ نیچرل آبجیکٹس کو کل کر رہے ہیں، جو کہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور کس طرح پیسٹیسائڈ کے استعمال کے بعد جو ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو ہے، اور ان کی اپنی ڈیتھ جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے کینسر سے ہوئی تھی، اور ان کے جو لاسٹ ورڈ تھے دیٹ ور ویری پینفل، ٹھیک ہے نا،
کہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں انسان جو ہے وہ اس فنامنا سے لڑ رہا ہے جو کہ اس کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے، دیٹ از انوائرمنٹ. اور اس کے بقول یہ ہمارا پہلا ٹیسٹ ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ان ورڈز کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلی گئی. دوسرے جو اسکالر ہیں وہ سید حسین نصر ہیں، بیسیکلی ایران سے بلانگ کرتے ہیں لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی یو ایس اے میں پڑھاتے ہیں، فلاسفر ہیں. ان کا رسپانس جو تھا وہ ریلیجیس رسپانس تھا کہ جو انوائرمنٹل کرائسس ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا نیچر کے ساتھ جو اسپریچول ریلیشن شپ تھا وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے انوائرمنٹ کو پولوٹ کر دیا. تو ان دو لوگوں نے 1960s میں بڑا اہم رول پلے کیا اور پہلی دفعہ انہوں نے انوائرمنٹل کرائسس اور کولیپس اور یہ ورڈ یوز کیا کہ ہم نے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ خراب کر دیا. اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پہ بہت زیادہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، آرٹیکل لکھے گئے، بکس لکھی گئی. اگر آپ ایون میڈیا دیکھ لیں تو سب سے جو ڈومیننٹ خبر ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیونٹ ہے، جس طرح بھٹی صاحب نے ابھی کہا. اگر یہ کہا جائے کہ کرنٹ جو اہم ایشو ہے دنیا میں وہ انوائرمنٹل کرائسس ہے تو یہ بالکل 100% ٹھیک ہوگا. اگر آپ یہ ذکر کریں کہ کن لوگوں نے انوائرمنٹ پہ 1960 اور 70 کے بعد اس پہ بہت زیادہ لکھا اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی، اس میں ایک ناروے کے فلاسفر ہیں آرنس، ان کا بڑا نام ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ڈیپ ایکولوجی کا کانسیپٹ دیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیچرل آبجیکٹس ہیں، برڈز ہیں، اینیملز ہیں، فشز ہیں، ان کے بھی اپنے رائٹس ہیں اینڈ وی شوڈ گیو دیم دیئر رائٹس. وہ سیکولر پرسپیکٹیو میں بات کر رہے تھے، لیکن ان کی اس آئیڈیا نے بڑا اہم رول پلے کیا ویسٹ میں نیچرل انوائرمنٹ کے ایشو کو پاپولرائز کرنے میں. سیکنڈلی اور ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جس میں سیموئل بیکٹ ہے اور خاص طور پہ آئیوان ایلچ، آسٹرین فلاسفر تھے، 1990s میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ ہم جو ہیں اس دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بلیک، ہم نہیں چل سکتے اس دنیا میں انوائرمنٹل کرائسس کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے انوائرمنٹ کو اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے. لاسٹلی جو اعلان نیاز صاحب کی بات کی سر نے، ہمارے بھی ٹیچر ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے دی لیسن فار دا لاسٹ سینچری، کہ یہ ہماری آخری صدی ہے اگر ہم انوائرمنٹ کو اسی طرح ٹریٹ کرتے رہے جس طرح ہم کر رہے ہیں. اب اگر آپ 3 ایلیمنٹس جو میں نے ابھی ذکر کیے ہے، ایئر ہے، واٹر ہے اور لینڈ ہے، تو آپ دیکھیں کہ پچھلے سال خبروں میں یہ تھا کہ پاکستان کے جو 2 شہر ہیں کراچی اور لاہور، وہ دنیا کے پولوٹیڈ ترین سٹیز میں ہیں، کہ آپ جو ایئر انہیل کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ پولوٹیڈ ہے. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں فریش ایئر کے لیے فائٹ کرنا پڑتی ہے، ٹریول کرنا پڑتا ہے کہیں پہ فریش ایئر لانے کے لیے، اس کو انہیل کرنے کے لیے. بلکہ ابھی تو گاؤں میں بھی اگر آپ باہر نکلیں تو جو آپ کو فرسٹ اسمیل جو لیتے ہیں وہ پیسٹیسائڈ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا دریاؤں کا پانی، جو شہروں کا سارا پانی جو دریاؤں میں آتا ہے، اس کی آپ اسمیل جو ہے وہ آپ ویلکم کرتے ہیں. یہ اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کتنا ہم ایئر کو پولوٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے گلیشیئرز جو تھاؤزنڈس، لاکھوں سالوں سے نارتھ میں پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دنیا میں جو ایکولوجیکل بیلنس تھا اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہے تھے، وہ بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور تھرڈلی لینڈ، اگر آپ راولپنڈی سے ایون ملتان تک جائیں یا باولپور تک جائیں تو آپ کو بہت کم ایسے گاؤں یا پیچز ملیں گے جہاں پہ نیچے والا پانی صاف ہے. پیسٹیسائڈ کا استعمال، فرٹیلائزر کا استعمال، بہت سارا جو گندا پانی ہے ملوں وغیرہ کا، وہ سارا جو ہے نیچے جا رہا ہے اور آپ کی جو واٹر جو ہے وہ نیچے والا خراب ہو رہا ہے. تو اس حد تک ہم نے اس کو خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے فلاسفرز اور سائنٹسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ اس پلانٹ پہ اب بہت مشکل ہے کہ ہم لمبے عرصے کے لیے چل سکیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نیچرل انوائرمنٹ کو کیوں کل کر رہے ہیں؟
کیا وجوہات ہیں اس کی؟ پہلے بھی ہوتا رہا تھا لیکن بہت کم ہوتا تھا. اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں. انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اگر آپ ریزنز پہ جائیں تو سب سے پہلے اگر آپ انٹلیکچوئل اور فلسافیکل ریزن کی بات کریں تو اس میں جو یورپ میں رینیساں اور سائنٹیفک ریولوشن جس طرح بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا اور انڈسٹریل ریولوشن اس کا بڑا اہم رول ہے. اور اس میں فرسٹ ٹائم ان کے جو فلاسفرز تھے جس میں فرانسس بیکن ہے, گلیلیو ہے, ڈیکارٹ ہے اور نیوٹن ہے, انہوں نے سب سے پہلے جو نیچر تھی اس کے کانسیپٹ کو ہیومن مائنڈ سے یا سیکرڈنیس سے علیحدہ کیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک کوانٹٹی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک میٹیریل تھنگ ہے جس کو آپ اپنے پروفٹ کے لیے جتنا مرضی استعمال کر سکتے ہیں, اپنی پروگریس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم ہیومن ہسٹری میں تھا. اس سے پہلے چاہے آپ ہندو انڈیا میں چلے جائیں, کرسچن ویسٹ میں چلے جائیں, ایجپٹ میں چلے جائیں, اسلامک ورلڈ میں چلے جائیں, یہ کانسیپٹ آپ کو نہیں ملتی. وہاں پہ جو نیچر تھی اس کو سیکرڈ سمجھا جاتا. اور باقی جو طارق ایم قادر نے اس پہ بڑی ایک امپورٹنٹ بک لکھی ہے, ٹریڈیشنل اسلامک انوائرمنٹلزم, سید حسین نصر کے حوالے سے. اس میں انہوں نے اس کو فلسافیکلی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی کہ کس طرح جو انٹلیکچوئل لینڈسکیپ تھی ویسٹ کے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے نیچر کو ڈومینیٹ کرنے میں خود بھی اور اس آئیڈیا کو یورپ سے باہر لے جانے میں بڑا اہم رول پلے کیا. دوسری اہم چیز جو جس کی وجہ سے ہم نیچر کو کل کر رہے ہیں وہ آئیڈیا یہ ہے جو ہمیں انڈسٹریل ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن سے ملتا ہے, جو ویسٹ میں آیا, کہ نیچر جو ہے یہ ایک مشین ہے. دس از ناٹ اے بینگ. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے پوری دنیا میں نیچر کو ایک مخلوق سمجھا جاتا تھا, ایک بینگ سمجھا جاتا تھا. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیچر ہے یہ ایک مشین ہے اور اسے آپ جتنا زیادہ اپنے پروفٹ کے لیے, بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پہلی دفعہ جو ریلیجیس اور ٹریڈیشنل ورلڈ ویو تھا جس میں نیچر جو تھی وہ سیکرڈ تھی وہ ختم ہو گیا اور ایک سائنٹیفک اور سیکولر ورلڈ ویو ہمارے سامنے آیا جس میں ہم نے نیچر کو مشین سمجھا اور اس کو اپنے مقصد کے لیے جتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کرنے کا موقع دیا. اس میں آئیون ایلچ کی کتاب جو ہے یہ بیانڈ اکنامکس اینڈ ایکالوجی, اس کے یہ ورڈ جو ہیں بڑے پروفیٹک ہیں. انڈسٹریل ماڈرنائزیشن which sought to deliver society from necessity through the conquest of nature might instead end up provoking doom. کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا جس کا نعرہ یہ تھا کہ جی دنیا سے ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور لوگوں کو انلائٹنڈ کرنا ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اسی دنیا کو جو ہے وہ ڈبو رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ رہنے کے قابل جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے. ایک اور اہم فیکٹر جو ہے فوسل فیول کا استعمال ہے, آئل ہے, گیس ہے, کول ہے. چونکہ آپ کا جو اکنامک کانسیپٹ ہے جس طرح بھٹی صاحب نے ابھی بتایا وہ سارا انرجی بیسڈ ہے اور یہ تین چیزیں جو ہیں انرجی کے لیے بہت ضروری ہیں. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا سورس ہیں کلائمیٹ چینج کا اور نیچرل انوائرمنٹ کو کل کرنے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کا جو شہر لاہور ہے یا کراچی ہے اس کو اس کا انوائرمنٹ مینٹین رکھنے کے لیے کتنا زیادہ آپ کو وہاں پہ اے سی اور ریفریجریٹر اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کتنی زیادہ انرجی یوز کرتے ہیں. اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے گلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ لے رہے ہیں, لیکن باہر جو ہے آپ انوائرمنٹ کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کا, گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہے ہیں. تو فوسل فیول جو ہے اس نے اور اکنامک کانسیپٹ نے بھی نیچرل انوائرمنٹ کو کل کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا. اور جو دو تین اہم کانسیپٹ ہیں وہ جو ریزنز ہیں وہ وائلڈ فائرز ہے, ڈیفورسٹریشن ہے اور پیسٹیسائڈز ہیں. ان تینوں نے بایو ڈائیورسٹی کو ختم کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا. اب پیسٹیسائڈ لے لیں, جس طرح بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کی بیک پہ پروگریس یا ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈیفورسٹریشن کی کالونیاں بنانے میں, ٹھیک ہے, یا ترقی کے چکر میں آپ جنگلات جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وائلڈ فائرز بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں
تو پورے سال میں کوئی بھی منتھ ایسا نہیں ہوگا جس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگل میں آگ نہ لگی، چاہے وہ مین میڈ ہوتی ہے یا نیچرل ہوتی ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اس کا کنسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ برڈز، انسیکٹس اور اینیمل جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو بیلنس رکھنے میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ 1950 میں جنگلات کی جو ریشو تھی وہ کیا تھی، اور اس کی ایکول برڈز اور اینیمل جو تھے ان کی ریشو کیا تھی، اور اس کے بعد 1980 میں اور 2020 میں دیکھیں تو کتنا زیادہ کم ہو گئے۔ جو یہ آپ نے جنگلات کاٹے ہیں تو وہ جو نیچرل آبجیکٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ کلٹ آف شاپنگ اور کنزیومرزم، جس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے نیچر کو ڈومینیٹ کرنے میں، نیچر سے بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کرنے میں، اس کی جو کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ۔ بہت سارے لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اوور پاپولیشن جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے جو پریشر پڑتا ہے آپ کی نیچر پہ، لیکن جو وکلاف سمیل کی لیٹسٹ کتاب آئی اس میں بڑا اس نے زبردست آرگومنٹ دیا ہے کہ دس از ناٹ بیکاز آف اوور پاپولیشن بٹ بیکاز آف اوور کنزمپشن، کہ آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اور وہ مثال دیتا ہے، بٹی صاحب نے بھی کہا کہ امریکن لائف سٹائل جو ہے وہ ہم میں سے ہر کوئی خواہش کرتا ہے، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اور ریفریجریٹر ہو، اے سی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے صرف 2 بلین لوگ اس طرح کا لائف سٹائل اپنا لیں جو امریکنز کا ہے، ورلڈ وڈ بھی کریش، نہیں چل سکتی۔ تو اس کا آرگومنٹ جو ہے یہ بڑا ویلڈ ہے کنزیومرزم کے حوالے سے، کہ آپ جو ہیں، بلکہ اکثر ہم ادھر جب میٹنگ کرتے ہیں اپنی تو مثال دیتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے شاید پوری زندگی میں اتنے جوڑے نہ خریدے ہوں جو ہم 2 یا 4 سال میں خریدتے ہیں۔ دس از کنسیپٹ آف کنزیومرزم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا اہم ریزن ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے وہ۔ اور لاسٹلی جو بہت ہی ایک ڈینجرس اور خطرناک ورڈ ہے جس نے دنیا کی نیچرل انوائرمنٹ کو برباد کرنے میں اہم رول پلے کیا ہے، وہ آئیڈیا آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جو کہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ پچھلے سال ہم نے یہ کیا سوسائٹی کی طرف سے کہ ہم نے 10-15 لوگوں کی انٹرویو کی جو تھوڑا ایجڈ لوگ تھے اور تھوڑا ماڈرنزم اور ماڈرنٹی سے بچے ہوئے تھے۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بھی یہ بتائیں کہ یہ پروگریس اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، پنجابی میں اس کی کوئی ایکول ورڈ بتا دیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ہمیں اس کا پنجابی میں ایکول ورڈ نہیں بتا سکا، مین کہ ان کی جو مینٹل لینڈسکیپ ہے اس میں یہ موجود ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ یا پروگریس یہ بھی کوئی چیز ہوتی۔ لیکن ہم ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے نام پہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو رچ لوگ، جو سر نے کہا جو رچ لوگ کر رہے ہیں، جتنا زیادہ کاربن وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ انوائرمنٹ جو ہمارے لیے ود آؤٹ کاسٹ سروس دے رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، جس میں آپ کے اوشینز ہیں، ریورز ہیں، ٹریز ہیں، برڈز ہیں، اینیمل ہیں، ان کی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن ہماری کار ہے، ہمارا موٹر سائیکل ہے، ہماری جو ادر چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ ویلیویبل ہیں۔ ایون جب آپ بلڈنگ بھی بناتے ہیں آج کل تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ گاڑی کے لیے کوئی سپیس ہونی چاہیے یہاں پہ نا، ٹری کی ضرورت نہیں ہے، جو ود آؤٹ کاسٹ بلین اگر آپ اس کو نکالیں تو بلینز آف ڈالرز بنتے ہیں جو یہ اوشینز اور ٹریز ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ کریں تو آپ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ پاسبل۔ اور یہ عجیب المیہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ویسٹ میں چونکہ وہ سیکولر سوسائٹی ہے، شروع انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ اسلامک ورلڈ یا جو ایسٹرن ورلڈ ہے اس میں زیادہ برے حالات ہیں۔ تو یہ کولیکٹیو ایشو ہے، سب کو اس پہ حصہ ڈالنا ہوگا۔ وہاں پہ چونکہ سیکولر سوسائٹی ہے، مذہب اتنا ان نہیں ہے پولیٹکس اور آپ کی سوشل سفیئر میں، اس لیے وہ اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے لیس پولوٹنگ انرجی والی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کریں۔ فار ایگزامپل گاڑی ہے، اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ناروے میں انہوں نے کہا ہے کہ 2025 تک آپ جو ہے
یہ ساری گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوسل فیول جو ہے وہ بہت کم استعمال کریں. نیوزی لینڈ نے کہا، وہاں پہ ہو رہی تھی وہ ڈرلنگ آئل کے لیے، نیوزی لینڈ نے قانون پاس کیا ہے کہ یار آپ یہ لوگ نہیں کر سکتے، ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے. دس از سم تھنگ ویری گڈ. ٹھیک ہے. وہاں پہ پولیٹکس کو جوڑا گیا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. دس از اے گڈ سائن. جرمنی میں ایک پارٹی بھی ہے گرین پارٹی، اور اس کو لاسٹ ٹائم بہت زیادہ ووٹ پڑے اس وجہ سے کہ وہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ بالکل اس پہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ نے سسٹم کو چینج نہ کیا تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ کریش ہو جائے گا. سویڈن کے ڈنمارک کی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی ایگریکلچر لینڈ کا 5% جو ہے وہ پھول لگا دیں گے تو ہم آپ کو سبسڈائز کریں گے ہینڈ سملی اچھی طرح سے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو بی ہے، یہ شہد کی مکھی ہے، یہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر شہد کی مکھی نہ ہو تو آپ کی پولینیشن نہیں ہوگی تو یہ فروٹ نٹس وغیرہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ، اور باقی وہ اس طرح کی گاڑیاں بنا رہے ہیں کہ اگر وہ روڈ پہ چلتی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ریچارج ہوتی رہے. اب ہم اپنی سوسائٹی کی طرف آتے ہیں کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹل مذہب جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، لیکن انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو مذہب ہے اس کو انوائرمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں. آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑے اہم ہیں، لیکن مذہب جو ہے وہ بہت کم آپ کی رہنمائی کرتا ہے انوائرمنٹ کے لیے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی روٹس پہ جائیں تو ہماری اور نیچر کی جو روٹس ہیں وہ اللہ پاک کی ذات. ہم جو ہے اللہ پاک کی ذات نے ہمیں کریٹ کیا. ہم نے خود اپنے آپ کو یا نیچر نے اپنے آپ کو کریٹ نہیں کیا. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اگر ہم نیچر کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں جو اسے پری ماڈرن سوسائٹی میں دی جاتی تھی، جس زمانے میں جو ٹریڈیشنل ریلیجیس ورلڈ ویو تھا کہ نیچر جو ہے وہ سیکرڈ ہے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، میٹیریل نہیں ہے. اس ورلڈ ویو کے اپوزٹ جو ہمیں ماڈرن سائنس نے دی ہے، جو 200-300 سال پہلے کا. ٹھیک ہے. اور ریلیجن جو ہے وہ ہمیں وہ ایتھیکل ویلیوز دیتا ہے جن کو اگر ہم ریکنسیڈر کریں تو ہم بہت زیادہ اپنی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سورس ہے اسلام میں قرآن ہے. ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اور نیچر کے ساتھ آپ کا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، نیچر آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پہ بات کرتا ہے. اس وقت جب ابھی نیچرل انوائرمنٹل ڈیزاسٹر جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، اس طرح کی باتیں نہیں تھیں، تو وہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے المحیط، جس کا مطلب ہے ٹو انکمپاس، چیزوں کو اپنے احاطے میں لے لیں. تو ان سرٹن سینس کچھ فلاسفرز کے بقول کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، المحیط جو ہے وہ اللہ پاک کی نام ہے، جس میں وہی انوائرمنٹ جس میں آپ پیدا ہوتے ہیں، جس میں آپ کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور جس میں آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم سورس ہے ہمارے لیے کہ ہم انوائرمنٹ کو کتنا زیادہ سیکرڈ سمجھیں. ایک بڑی اور اہم جو آیت ہے وہ یہ ہے، ٹو گاڈ بلانگ دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ ویدر سو ایور یو ٹرن دیر از دی فیس آف گاڈ. کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پہ اللہ پاک کی ذات موجود ہے المحیط کے کانٹیکسٹ میں. اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ دنیا، یہ جو ارتھ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ماسک ہے. ٹھیک ہے. آپ جہاں پہ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ ہم نے اتنا زیادہ پولوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس جو آیت ہے، یہ جو آئیڈیا ہے، کانسیپٹ قرآن پاک کا کہ جو اللہ پاک کی ذات ہے، المحیط ہے، وہ انوائرمنٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بڑا اہم کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کہ نیچر ایز امہ. یہ جو نیچرل آبجیکٹس ہیں، پرندے اور جانور، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. امت کا ورڈ جو ہے قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. اللہ پاک کی اس طرح مخلوق ہیں جس طرح ہم ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک سکولر ہیں خاتون ماریا ماسی ڈکیک، جنہوں نے قرآن پاک کو ایڈٹ بھی کیا ہے ٹرانسلیشن میں سید حسین نصر کے ساتھ.
ان کے یہ ورڈ ہیں کہ یہ ریلیجیس کمیونٹی ہے. جس طرح ہم ریلیجیس کمیونٹی ہیں، جس طرح ہم ورشپ کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات کی، اسی طرح یہ نیچرل آبجیکٹس ہیں یہ اللہ پاک کی ذات کی ورشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. دیر از نو اینیمل آن دا ارتھ نار اینی برڈ دیٹ ونگز اٹس فلائٹ بٹ از اے کمیونٹی لائک یو. ہماری طرح جو ہے وہ اللہ پاک کی کمیونٹی ہے. تو یہ ہمیں کسی طرح بھی یہ لائسنس نہیں ملتا کہ جس طرح ہم نیچرل انوائرمنٹ کو یا ان چیزوں کو کل کر رہے ہیں اس طرح ان کو کل کریں. ایک اور کانسیپٹ یا آئیڈیا قرآن پاک سے ہمیں جو ملتا ہے وہ نیچر جو ہے وہ اللہ ایز اے سائن آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کی نشانی ہے. لیکن جس ریپڈلی رفتار کے ساتھ ہم ان کو کل کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سورس جو ہے، چونکہ بہت حد تک ہمارا سول جو ہے وہ تو پہلے ہی کافی پولوٹیڈ ہو چکا ہے. تو اگر آپ نے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا ہے تو نیچر کو ہمیں الائیو رکھنا ہوگا. نیچرل آبجیکٹس کو ان کو زندہ رہنے کی اجازت دینی ہوگی. اس سے بھی ایک اور اہم جو ایتھیکل ویژن ہے قرآن پاک کا وہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اپنا ڈپٹی اور نائب بنا کے بھیجا ہے، ماسٹر بنا کے نہیں بھیجا. ڈپٹی بھی ہیں اور سلیو بھی ہیں کہ ہم نے نیچر کو اللہ پاک کی ذات کی امانت سمجھ کے یوز کرنا ہے. یہ جو بڑے اہم ورڈز ہیں، اٹ از ہی ہو ہیز میڈ یو ہز وائسجرینٹ آف دا ارتھ. تو یہ تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نیچر کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے بڑی ایک اہم سٹوری ہے. اخوان الصفا شاہ صاحب آپ جانتے ہوں گے، جو 10th سینچری کا رسالہ تھا اسلامک ورلڈ میں بصرہ سے ادھر چھپتا تھا. اس میں بڑی ایک مزیدار سٹوری ہے کہ انسان کا کس طرح کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے نیچر کے ساتھ. کہ ایک دور دراز آئی لینڈ پہ بہت سارے انسان جا کے آباد ہو گئے، جہاں پہ مختلف قسم کے پرندے اور جانور جو تھے وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے. تو انسان چونکہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا جانوروں سے اور اینیمل سے اور برڈ سے اور باقی چیزوں سے، تو اس نے ان چیزوں کا بے دردی سے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے ریئلائز کیا جانوروں نے اور برڈز نے، تو وہ وہاں پہ جن بھی رہتے تھے ان کے پاس گئے، ان کا جو کنگ تھا، کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موصوف حضرت انسان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں یہاں پہ اور جس طرح ہمیں کل کر رہے ہیں یہ کس طرح سپیریئر ہیں ہم سے. تو وہ جو ان کا جنوں کا بادشاہ تھا، اس کے ورڈ جو ہے اخوان الصفا میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ انسان کو یہ امیجن کرنے دیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ انسان اور ہم جن اور آپ ہم سب سلیو ہیں، اللہ پاک کے غلام ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ ہم سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں قیامت والے دن. اس لیے اس کو تو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ نیچر کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. یہ سٹوریز جو ہے وہ آج سے 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں لکھی گئی. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے کہ ہمارا نیچر کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسان نے اپنی لینڈ کو اور سی کو بہت زیادہ کرپٹ کر دیا ہے، اور اب وہ کرپشن کی وجہ سے اب وہ اس کے کنسیکوینسز بھگت رہا ہے. اب یہ دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن پاک جو ہے وہ ان ورڈز میں انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اس وقت ابھی سب کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ بالکل ایگزیکٹ آج جو کچھ ہم سمندروں کے ساتھ، ریورز کے ساتھ اور لینڈ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے. پروفٹ محمد پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم اور شریعہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سیکنڈ سورس ہے بینگ اے مسلم. ہم سب جانتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کتنی زیادہ جو احادیث موجود ہیں. آپ خود جو ہے کیٹ لورز تھے، ایوری ون نوز. اور انہوں نے سب سے پہلے انسانی تاریخ میں حریم کا کانسیپٹ دیا مکہ اور مدینہ کے ارد گرد، کہ وہاں پہ آپ کل نہیں کر سکتے، اینیملز کو شکار نہیں کر سکتے. اور یہ ایک قسم کا پہلا نیشنل پارک کا کنسیپٹ تھا انسانی تاریخ میں. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث ہے کہ آپ میں سے کوئی بغیر کسی وجہ سے کسی سپیرو کو بھی کل کرتا ہے تو ہی وڈ بی انسریبل آن دا ڈے آف ججمنٹ. اس سے پوچھا جائے گا. اگر آپ اسلامک ہسٹری کی بات کریں
تو اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ جانوروں کے لیے بھی ہاسپٹل بنایا گیا 10th 11th سینچری میں. اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح نہیں تھا کہ جانوروں کے لیے بھی آپ ہاسپٹل بنائیں. تو اٹ شوز کہ ہماری سویلائزیشن میں اور ہماری ہسٹری میں جو انوائرمنٹ ہے یا اینیملز ہیں یا برڈز ہیں ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. شریعہ آف کورس ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ آپ نیچر کو استعمال کریں اپنی ضرورت کے لیے، لیکن جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے. مثال کے طور پر ہنٹنگ، شکار، ٹھیک ہے، آپ کو ایک مرغابی چاہیے، آپ ریور پہ جاتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ سینکڑوں مرغابیوں کا شکار کر کے اپنی گاڑی کے سامنے رکھ کے فیس بک پہ لگاتے ہیں، ٹھیک، اور اپنی نان سینس شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہیں اپنے اتنے زیادہ برڈ کل کیے ہیں، نوئنگلی کہ یو ول بی آنسریبل آن دا ڈے آف ججمنٹ. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ابھی جو ہے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ایک بڑی زبردست سٹوری ہے. ابن العربی آپ سب جانتے ہوں گے، بڑے شیخ الاکبر کے حوالے سے ہیں. ارطر الغازی ڈرامہ دیکھا ہے تو اس میں بھی ان کا ایک رول تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں جو پروفٹ پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم کی لائف ہے اس میں یہ سٹوری ریلیٹ کی ہے کہ اندلس میں سیویل ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک پام کا ٹری تھا اور وہ خشک ہو گیا. تو جو 7 گھر تھے انہوں نے جا کے شکایت کی کہ یہ ہمارے چھت کے اوپر گرے گا، اس لیے مہربانی کریں اس کو کاٹ دیں. تو وہ جو رولر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو کاٹ دیں. انہوں نے کہا کہ ابھی لیٹ ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، تو صبح اس کو کاٹ دیں گے. اب جس شخص نے کاٹنا تھا اس کو رات خواب میں پروفٹ پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم آئے اس شہر کی مسجد میں، اور وہ درخت جو ہے اس کی جڑیں پروفٹ پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم کے پاس حاضر ہوئیں اور شکایت کی کہ یہ لوگ مجھے کاٹنا چاہتے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اور انہوں نے دعا کی اور وہ درخت جو تھا وہ سرسبز ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا. اب صبح جس بندے کو خواب آیا تھا وہ دوڑا اس جگہ پہ گیا کہ یار میں دیکھوں کہ یہ خواب والی بات ہے، اور اس کو حیرانگی ہوئی کہ وہ درخت واقعی جو تھا وہ سرسبز ہو چکا تھا اور سیدھا ہو چکا تھا. تو اٹ شوز کہ ہمارے سویلائزیشن میں ٹریز کا اور نیچر کا کیا کانسیپٹ ہے، ہمارا کس طرح کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. لاسٹلی شریعہ کے بعد جو ایک اور اہم ٹول ہے جس نے اسلامک سوسائٹی کو، سویلائزیشن کو رن کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا، وہ صوفیزم ہے. اب صوفی پوئٹری جو ہے وہ بہت رچ ہے اس حوالے سے کہ نیچر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. سعدی شیرازی کا شعر ہے کہ میں اس دنیا کے ساتھ خوش اس لیے ہوں، نیچر کے ساتھ، اس لیے یہ کہ یہ اللہ پاک کے ساتھ خوش ہے، اور میں اس سے نیچر سے محبت اس لیے کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی کریشن. اس طرح جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں کہا کہ یہ جو واٹر ہے، ارتھ ہے اور ریورز اور ساری چیزیں ہیں یہ اللہ پاک کی سلیوز ہیں جس طرح ہیں. یہ وہی قرآن کانسیپٹ اس سے پہلے والا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. اس طرح جلال الدین رومی کا شعر ہے کہ یہ جو پرندے ہیں جس میں فاختہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہیں. اگر آپ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں چلے جائیں اب بھی تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی پرندوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کچھ سنگ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو اگر ہم کنکلوڈ کریں اپنے ڈسکشن کو تو ماڈرن مین نے، ہم نے اپنے آپ کو نیچر سے علیحدہ کر لیا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نیچر کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریوائیو کریں، وہی والا جو پری ماڈرن ورلڈ میں انسانوں کا تھا، جس میں یہ تھا کہ نیچر جو ہے وہ ایک مشین نہیں ہے، وہ ایک بینگ ہے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، ہماری طرح پیپل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جو سویلائزیشنل ویلیوز ہیں ان کو ریوائیو کریں جس میں نیچر جو ہے وہ سیکریٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور پیشنس. جی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی، یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں. جی السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان خان ہے، BS 64 بینگ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. پہلے ڈاکومنٹ
آرگومنٹ کروں گا سر. آرگومنٹ یہ ہے کہ سر انوائرمنٹ اور ریلیجن جو ہے یہ انٹر ڈسپلنری ہے, کلچرل انٹر ڈسپلنری ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں خود ایز اپنی لائف میں آبزرو کر چکا ہوں. 2005 میں اس ٹائم اسکول اسٹارٹنگ ڈے تھے, تو میں نے آبزرو کیا اس ٹائم آپ زلزلے آئے. 2010 میں جب 5ویں کلاس میں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس ٹائم سیلاب آئے. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سن 76 کے بعد دوسری مرتبہ اتنا بڑا سیلاب آیا ہے کہ 10 لاکھ کرسی ہمارے قریب سے گزرے. اس کے بعد میں نے یہ observe کیا کہ ہاں یہ کلچر انوائرمنٹل ڈسٹریکشن کی وجہ سے یہ سارا سیناریو کریٹ ہو گیا. اب سر میں آپ سے 2-3 کوشچن کروں گا. پہلا کوشچن سر یہ ہے کہ سر ہم ایسا میکینزم کیوں نہیں بنا لیتے کہ جس میں انوائرمنٹ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں پہ پابندی لگائی جائے. اور دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ سر ہم انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے ایز اے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس یا ایجوکیٹڈ کمیونٹی کے لوگ کیوں انوائرمنٹ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کو سیو کیوں نہیں کر رہے. شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کے کمنٹس کا. اچھا, کلچر والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج سے 20-30-40 سال پہلے والے اگر آپ کلچر میں چلے جائیں تو آپ کو نیچرل بیوٹی نظر آئے گی, چونکہ وہ لوگ ابھی ماڈرنزم, ماڈرنٹی یا سائنس ٹیکنالوجی کے بہت سارے آف کورس فائدے بھی ہیں, اس سے اس طرح اس کا استعمال نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کلچر کو ہم نے جو چینج کلچر میں لے کے آئے ہیں اس میں ود آؤٹ تھوڑا دیکھ کے کہ نیچر ٹیکنالوجی کو, سائنس کے نالج کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. اب دوسرا سوال جو ہے اس میں کیپٹلسٹ کا بڑا رول ہے, گورنمنٹ کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا ایسے میکانزم بنائے ہیں کہ آپ نیچر کو ٹھیک کر سکیں. فار ایگزامپل ابھی جو میں نے 2-3 لیٹ بکس پڑھی انوائرمنٹ پہ, پولیٹکس سے ہٹ کے, اس میں جو لاسٹ گورنمنٹ تھی عمران خان والی, ان کا رول ہے, ذکر ہے کہ انہوں نے وہ ٹری جو لگائے تھے. تو گورنمنٹ کی اس کو ضروری ہے کہ وہ یہ ریئلائز کروائے لوگوں کو کہ یہ آپ کے لیے سب سے انوائرمنٹ کا ایشو ہے سب سے اہم ہے. اب بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں, اسٹل آپ لوگوں کے بعد بہت بڑی اسپیس ہے. اگر آپ اپنی ڈیلی لائف دیکھیں تو اس میں آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کا نیچرل انوائرمنٹ کو برباد کرنے میں بڑا اہم رول ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے موٹر سائیکل یوز کرنا ہے تو یہ ہماری ہیبٹ ہے, اگر ہم نے 1 کلومیٹر بھی جانا ہے تو ہم موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں, فوسل فیول یوز کرتے ہیں. آپ پانی کا کتنا زیادہ ضیاع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کتنے زیادہ پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں. تو اپنے لیول پہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کو سیو کرنا. جی سر میرے 2 چھوٹے سے کویشچن ہیں. ایک سے جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ گاڈ ہر طرف موجود ہے, لیکن سر دیئر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف آئیڈیاز اباؤٹ گاڈ لائک ڈیئیزم, پینتھیزم, پینتھیزم اینڈ امپرسنل آئیڈیالزم. تو یہ کون سے آئیڈیالوجیز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے؟ جی جی. اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ اینڈ اسلام, حالانکہ ہر ریلیجن جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشن کی وہ کرتا ہے, تو وائی انوائرمنٹ اینڈ ریلیجن ہم مطلب صرف اسلام اور انوائرمنٹ کو کیوں وہ کر رہے ہیں, سارے مذاہب کو ہم یہاں پر انکلوڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل آپ کی زبردست بات کی ہے. آپ کوئی بھی جو ریویلڈ مذہب ہیں وہ ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جو جودائزم ہے, کرسچینٹی ہے, اس میں وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ بات کرے, لیکن سب سے زیادہ جو بات ہوئی ہے قرآن پاک میں ہوئی. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ قرآن پاک جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اسلام جو ہے وہ تو ہمیں سٹارٹ سے یہ بتا رہا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن کرنٹ ورلڈ میں یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے, چونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے, لینڈسکیپ ہے, وہ ویسٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جو بچہ کھچا ہے وہ ہماری طرف پھینکیں گے, اس پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ اس کی کوئی اسپیس نہیں ہے انوائرمنٹ میں, لیکن ہونی چاہیے. دوسرے والا سوال آپ نے کیا کیا ہے؟ جی جی گاڈ, ٹھیک ہے. جب کوئی جو مذہب ہے قرآن اسلام وہ یہ نہیں کہتا کہ نیچر از ڈیوائن, نیچر از سیکرٹ, متبرک ہے, ٹھیک ہے.
لیکن وہ ڈفرینٹ آئیڈیا ہے جو صوفیوں کا بھی تھا کہ خدا پاک کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، کچھ کہتے نہیں، وہ ڈفرینٹ آئیڈیا، اس پہ جو ہے وہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی. جی سر آئی ایم عبداللہ سیب اور میں رشی کا کرنا تھا طالب علم ہوں. سر میں نے فیل کی ہے آپ کی ساری اس سے کہ آپ پنجابی اچھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی تو میں پنجابی میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پلیز. سر میں دیکھا ہے کہ تھوڑا سارا جو تھیم سی اوور آل جی پریزنٹیشن تھی وہ اسلام کو کوٹ کیتا ہے. جی. موسٹلی کہ اسلام جڑا ہے وہ بہت زیادہ جڑا ہے پروف دیتا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا کہ کھیل سے متعلق ہون تک سر اسی اپنا ایک بھی جانور تو ریلیونٹ اپنا چینل نہیں بنا سکتے. ہون تک سارے کو اوور آل ریاست میں ایک بھی چینل نہیں دیتا سر. لائک ویسٹ مالی کو نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری، اینیمل پلانٹ، بے شمار نے. سر تصا کی سمجھتے ہو کہ اسی حقوق کی اتنی زیادہ گلا کرتے ہیں، گلا تو بہت زیادہ کرتے ہیں، تصا کی سمجھتے ہو کہ پریکٹیکلی کتنے مس کر جاتے ہیں کہ اسی جلے اسٹیپ لین کی کوشش کرتے ہیں تو اسی ویدے ہیں رزلٹ زیرو ہوتے ہیں. 2 لائنوں میں اس کا جواب ہوگا. ہم تو ابھی تک اپنی گورننس اور پولیٹکس ہی مینیج نہیں کر سکے. یہ تو بہت دور والی بات. دیٹ وڈ بی انف میرے خیال میں. السلام علیکم سر. میرا کویشچن ہے کہ جیسے سر آپ نے بات کی ہے کہ جو گلوبل نارتھ ہے یا نارتھ پول ہے وہ بڑا ایکٹیو رہا ہے شروع سے. رینیساں آیا، ریفارمیشن آتی ہے، کاؤنٹر ریفارمیشن آتی ہے، سائنٹیفک ریولوشن وہاں پہ آ رہا ہے. اب جو انوائرمنٹل کرائسس ہے اس کو بھی وہاں پہ زیادہ ایجیٹیشن ہو رہے ہیں، بکس لکھی جا رہی ہیں. ہم جو لوگ ایز اے اسلامک جو سویلائزیشن ہیں یا جو پیپل آف ساؤتھ پول ہیں اتنے اسٹیٹک اور اتنے جامد یہ کیوں ہیں؟ بہت شکریہ. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کویسچن. دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایکچولی سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن ہے نا جس نے گلوبل نارتھ کو اتنا پاور ہاؤس بنایا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے. اس سے پہلے والا جو ہے نا جس میں رینیساں ہے، ریفارمیشن ہے اور اس طرح کی مختلف موومنٹس ہیں، اس طرح کی موومنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مڈل ورڈ ہے جس کو بعض اوقات ہم اسلامی کیٹ بھی کہتے ہیں، جو کہ جہاں پہ پرشین انفلوئنس رہا اس کو پرشینیٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے. انڈیا سے لے کر موروکو تک کا یہ ایک ریجن بنتا ہے اور یہ وہ وقت تھا کافی ساری سینچریز 4-5 سینچریز کی بات ہے جس میں پرشین واز دی انٹرنیشنل لینگویج جسٹ لائک ناؤ ڈیز وی ہیو انگلش. اور ایٹ دیٹ ٹائم دی word was considered to be this Persianate word اور دنیا کی سپر پاورز بھی انہی ریجنز کے اندر لوکیٹڈ تھی. تو اس وقت بہت ساری اس طرح کی انٹلیکچوئل موومنٹس یہاں بھی چلتی رہی. اب چونکہ ہمارے ہاں کلونیل پیریڈ کے اندر جو نالج ٹرانسمیشن کا جو میجر پرسپیکٹیو ہے وہ بھی کولونائزڈ تھا. ایسا نہیں ہے، دیکھو یہ جو کلونیلزم کا فنومینا ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انڈیویجولز ور کولونائزڈ. اٹ از ناٹ دیٹ کائنڈ آف سچویشن. بیسیکلی اسٹیٹس ور کولونائزڈ، انڈیویجولز ور کولونائزڈ and their mental structures were also colonized. تو جس کے نتیجے میں ہمیں کلونیل پرسپیکٹیو ہی ہم عام طور پر پڑھتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں یہ ہسٹوریوگرافی اور فلاسفی آف ہسٹری کے کورس میں کہ ہمارے ہاں ڈومیننٹ ڈسکورس ابھی وہی ڈسکورس ہے جو ویسٹ کا ڈسکورس ہے جو کلونیل پیریڈ کے اندر انٹروڈیوس ہوا اور ہم انفارچونیٹلی
اس کو ٹرانسفارم یا چینج نہیں کر پائے. ہم نے اپنے نالج پروڈکشن کے اندر یا نالج ٹرانسمیشن کے اندر اپنا انڈیجنس کنٹریبیوشن یا انڈیجنس نالج ایپسٹیمز کو ابھی تک ہم نے انٹروڈیوس ہی نہیں کیا. تو یہ ہے مسئلہ. اب اور جہاں تک ہے کہ یہ جو گلوبل نارتھ کو پاور ہاؤس بنایا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن نے بنایا ہے, اور وہ اس دور میں بنا ہے جو انڈسٹریلائزیشن کا بیسیکلی جو دور ہے اس کے ساتھ ہی امپیریلزم اور کولونائزیشن کا بھی, تو یہ تقریباً سملٹینیسلی ہوا. اور اس کے نتیجے میں جو گلوبل ساؤتھ کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں اور انڈیویجولز ہیں اور پورے کا پورا انوائرمنٹل ہیبیٹیٹ ہے وہ بھی سارے کا سارا کولونائز ہو گیا. تو اس کولونائز ہو جانے کے نتیجے میں ہم اپنی ڈائریکشن بھی لاس کر بیٹھے. مطلب یہ کہ ہمارے جو اپنے انڈیجنس نالج ایپسٹیمز ہیں وہ ہمیں بھول گئے. ہم نے بوروڈ اڈاپٹ کیے. اب بوروڈ جب ہم نے اڈاپٹ کیے تو اس میں ہمارے جو ہماری نیچر ہے اور ہمارا جو انڈیجنس سارے کا سارا کلچرل اور یا اس کو آپ کہہ لو سوشیو کلچرل اور اکنامک پورے کا پورا ایک وہ اسٹرکچر ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو کمبائن بھی نہیں کر پائے. تو ہمارے ہاں جو عام طور پر آپ بہت ساری بحث سنتے ہوں گے کہ ماڈرنزم اور اسلام, یہ ہم اس کو عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم وہ کر سکیں, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کر سکیں. ماڈرنٹی اور اسلام کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم بہت سارے جو گلوبل نارتھ کی پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو اپنے یہاں کانٹیکسٹ کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری کوشش ہے اس کے لیے نا ایک بڑا خوبصورت فریز ہے انگریزی زبان کا, وہ کہتے ہیں کہ اسکیئر پیگ انٹو اے راؤنڈ ہول, کہ ایک ہول ہے جس طرح آپ نے گلی محلوں میں دیکھے ہوں گے ہول ہوتے ہیں تو وہ راؤنڈ ہوتا ہے نا, اس کے اندر اگر اس کا جو ڈھکن ہے وہ اسکیئر ہو تو وہ کس طرح سے اس کو اس کے ساتھ ریکنسائل ہوگا؟ ریکنسائل نہیں ہوگا. تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم ریکنسیلیشن کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے ایون ریکنسیلیشن کی کوشش بھی نہیں ہے. تو یہ وہ پرابلم ہے جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بیکورڈ ہیں یا لیتھارجک ہیں, یا ہمارے ہاں سے بہت ساری چیزوں کے اوپر رسپانس نہیں آتا. گلوبل نارتھ بھی ایسے ہی کہتا ہے. اور وہ ہم کس وجہ سے ہیں؟ وہ ان پریویس اسٹرکچرز کی وجہ سے ہیں, اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ہیں. مطلب ہمارے ہاں وہ ساری ویکنیسز موجود ہیں. اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو شاید پھر ہم اپنے انڈیجنس نالج کو اور انڈیجنس سارے یہ جو انوائرمنٹ کے حوالے سے یا باقی لائف کے حوالے سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگز کے پسٹینز ہیں ان کو نہ صرف ہم امبریس کر پائیں گے اور نہ ہی ہم ان کے اندر سے کچھ آگے ایڈوانسمنٹ کر پائیں گے. تو باقی جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے وہ آف کورس جتنی بھی انڈیجنس سوسائٹیز ہیں ان کے ہاں انوائرمنٹ بہت ہی ریلیونٹ ہے, اور وہ اس کو سیکرڈ ہی جانتے ہیں. جس طرح ملک عطا صاحب نے اپنے جرنل کا نام بھی سیکرڈ نیچر رکھا ہوا ہے. تو تقریباً ہر جگہ پہ اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گا اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں, قائدین ہیں, سرگودا کی رہنے والے ہیں, طاہر مغل. وہ آسٹریلیا میں آج کل سیٹلڈ ہیں. تو وہاں پہ جا کر انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر ریسرچ کی. انہوں نے پہلے پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھی ہوئی تھی قائد اعظم یونیورسٹی سے, وہاں ان کو اسکالرشپ ملا, آسٹریلیا گئے تو وہاں انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کیا. اب آسٹریلیا میں جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر جس کا آسٹریلیا کو سامنا ہے وہ ہے خود سے لگنے والی آگ. یہ جو جنگلوں میں فارسٹ فائر,
خود سے ہی لگ جاتی ہے اور وہ پھر بجھنے کا نام نہیں لیتی. بعض اوقات مہینوں آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا آگ لگی رہتی ہے, بہت سارے جنگل جل جاتے ہیں. اچھا, اب جب اس نے ریسرچ کی ہے اس پہ تو وہ 2 انڈیجنس سوسائٹیز کا کمپیریزن اس نے کیا. ایک انڈیجنس سوسائٹی تھی آسٹریلیا کی, جہاں پرانے لوگ آسٹریلیا والے, یہ وہاں پہ سیٹلرز نہیں, جو پرانے آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. اور لائک وائز اس نے یہاں ہمارے ہاں سوات کے ایک گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہیں انڈیجنس, ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا ہے. اور اس میں جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس ریسرچ کی وہ یہ ہیں کہ اگر آپ نے آگ کے اوپر قابو پانا ہے تو ماڈرن انڈسٹریلائز سوسائٹیز کے جتنے بھی بڑے بڑے, چاہے وہ ہیلی کاپٹرز ہوں اور اس طرح کے وہ جو یوز ہوتے ہیں آگ بجھانے کے لیے, یا اسی طرح سے آگ لگنے سے فارسٹ کو بچانے کے لیے, تو ان پہ آپ اس وقت تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ انڈیجنس کمیونٹیز کے انڈیجنس سلوشنز کے اوپر فوکس نہ کریں. تو انڈیجنس سلوشنز جو ہیں وہ صدیوں تھاؤزنڈز آف ایئرز پرانے ہیں, ان لوگوں کے اپنے ہی سلوشنز ہیں آگ سے بچانے کے بھی اور آگ کو بجھانے کے بھی. تو اٹ مینس کہ ہر سوسائٹی, جو بھی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے یا ٹریڈیشنل ریلیجن ہے, اس کے اندر سیکرڈ نیچر کو بچانے کے لیے بہت ہی زیادہ فوکس ہے. یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم سرپلس کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے, اور یہ کانسیپٹ انڈسٹریلائزڈ اکانومیز کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے, اور وہ اب اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ اور رائج ہو چکا ہوا ہے کہ اس سے ہٹ کے ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب دیٹ ہیز بیکم ٹوٹلی پارٹ آف آور تھنکنگ مینٹل اسٹرکچرس. اب اس سے ہمیں باغی ہونا پڑے گا, ان اسٹرکچر سے باغی ہونا پڑے گا, تو پھر آ جا کے ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے انوائرمنٹ کے ساتھ. Now it's time to distribute certificates among the worthy speakers. I would like to invite Dr. Zafar Mohideen. First to Dr. Abrar Zahoor. Now to Dr. Ata Muhammad. History Society organized a departmental essay writing competition on 26th May 2023. There were 2 categories in which topics were divided. For female students, the topic was how would your life be if you were a man, and for male students the topic was how would your life be if you were a woman. Participants performed really well in it, and now it's time to announce the names of the winners. Third position goes to Hafsa Nagin from 8th semester. Second position goes to Khair Baksh from 4th semester. And first position goes to Hanif from 6th semester. Now I would like to invite Dr. Zafar Mohideen for. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے صرف بات کرنا چاہوں گا, باقی میرے ذمہ شکریہ ادا کرنا ہے. جس طرح بات ہو رہی تھی کنزیومرزم کی, اور کہ ہم
نیچر سے سب چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم نیچر سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اور آپ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں یا خود اپنے اس میں، تو جس طرح ملک صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے بزرگ شاید پوری زندگی میں اتنا ان کے پاس کپڑے نہ ہوں یا ان کا استعمال جو ہم ایک سال میں لے لیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اوور کنزمپشن جو ہے وہ نیچر سے ایکسٹریکٹ جب ہم کرتے ہیں، تو جب ہم نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کرتے ہیں یا انوائرمنٹل کرائسس کی بات کرتے ہیں، تو نیچرل ڈیزاسٹر بیسیکلی یہ جب ہم اپنی حد سے زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نیچر ٹیکس اٹس ریونج. ٹھیک ہے، جو پھر فلڈز کی صورت میں آتا ہے یا دوسرے اس حوالے سے آتا ہے. میں سب سے پہلے معزز اپنے اسپیکرز، مہمانان گرامی، خصوصاً ڈاکٹر عطا محمد صاحب، وہ چنیوٹ سے اسپیشلی تشریف لے آئے اور خود ایک انوائرمنٹل سوسائٹی کو رن کر رہے ہیں اور میگزین جو ہے وہ چلا رہے ہیں جو سیکریڈ نیچر کے نام سے. انہوں نے یہاں ہمیں ٹائم دیا اور اسٹوڈنٹس کو بڑے آسان طریقے سے انلائٹن کیا ایک آل امپارٹنٹ ایشو کے اوپر. ابرار صاحب ہم کرتی ہے اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، ان کا بے حد شکریہ. انہوں نے بڑے شاندار انداز سے انہوں نے بھی انوائرمنٹ پہ بات کی. میں تمام فیکلٹی ممبرز، تمام مہمان، تمام اسٹوڈنٹس کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پیشنس کے ساتھ اس انوائرمنٹ کے اوپر سیمینار کو اٹینڈ کیا. اور آخر میں ہسٹری سوسائٹی کو اس کامیاب سیمینار کے انعقاد پر پوری ہسٹری سوسائٹی کی ٹیم، کیبنٹ ممبرز جو ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے انہوں نے اتنا شاندار. تو انشاءاللہ یہ روایت آگے بھی اسی طرح چلے گی. تھینک یو ویری مچ.